बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आलमी मालूमात स्पेशल टीवी पर और मैं हूं सोहेब मरगूब। आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के ख़ास तौर पर उस दौरे की जो वो मिडिल ईस्ट का कह रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने सऊदी अरब का केस के बाद बाकी दो अहम इस्लामी मुल्कों का दौरा करेंगे और ये तीन रिच ममालिक जो हैं ये अमेरिका को कई सौ अरब डॉलर की सरमायाकारी के मंसूबे देंगे और अमेरिका को भी रिच कर देंगे जहाँ ये खुद तो हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं कि ये ममालिक जो माजी में काफ़ी रिच हो गए हैं तो अब ये हमारे पास ज़्यादा सरमायाकारी करें और इसके बदले में अमेरिका भी उनको बहुत कुछ देगा। डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर इतनी ज़बरदस्त थी कि इसका खैर मकदम जो वहाँ के सऊदी फरमा रवा हैं MBS, तो उन्होंने भी खड़े होकर तालियां बजाईं और उनको वेलकम किया जब उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं शाम पर से सारी पाबंदियां उठा रहा हूँ क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमने जो सैंक्शंस लगाई हैं उससे ये मुल्क काफ़ी पसमानदा भी हो गया, गुर्बत भी हो गई और अब हम चाहते हैं कि ये मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हो और हम उनको सपोर्ट करेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी खुलकर ऐलान किया कि ये जो यूक्रेन की जंग थी इसमें 5,000 लोग जो हैं वो हर हफ्ते मारे जा रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि दुनिया के किसी भी हिस्से में जंग हो। और इसी तकरीर में उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया का भी जिक्र किया। उन्होंने ये वाज़ेह किया कि ये दोनों ममालिक बहुत ज़हीन हैं, बहुत इनकी लीडरशिप जो है वो समझदारी का मुज़ाहरा कर रही है और बहुत तरीके और सलीके से आगे बढ़ रही है। यानी उन्होंने हम दोनों को यानी इंडिया और पाकिस्तान को बराबर रख कर, क्योंकि माजी में काफ़ी अर्से से ये चल रहा था कि इंडिया इंडिया हो रहा था इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल लीडरशिप में, और इंडिया के जो नरेंद्र मोदी साहब थे वो विश्व गुरु बने हुए थे और दुनिया भर को लीड करना चाह रहे थे, लेकिन वो खुद लीड हो रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि उनके साथ कितना बड़ा हाथ दुनिया ने कर दिया है। और उनकी अपनी तकरीर से पहले जब उन्होंने जंग बंदी का ऐलान करना था तो आधा घंटा पहले जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट करके ट्रुथ पर ट्वीट तो अपना जो उनका है एक सोशल मीडिया वेब पेज साइट, उस पर उन्होंने ट्रुथ पर यह बताया कि मैंने जंग रुकवा दी है। और साथ ही उन्होंने ये खदशा जाहिर किया था कि अगर ये जंग बंद ना होती तो मतलब इसमें काफ़ी क्राइसिस हो जाता। और इसके साथ ही हम थोड़ी सी बात करेंगे JD वांस की जो नायब सदर है अमेरिका के, और उन्होंने भी ये अपने एक इंटरव्यू में जो फॉक्स न्यूज़ पर बड़ी डिटेल के साथ नशर हुआ उसमें उन्होंने ये तस्लीम किया कि पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो किसी सूरत में इंडिया के साथ दबने के लिए तैयार नहीं थी। मतलब जब उन्होंने पाकिस्तान की लीडरशिप को कहा कि ज़रा डीएस्केलेट करें, मतलब थोड़ी सी जो मार पड़ गई खा लें, तो पाकिस्तान की लीडरशिप ने कहा कि नहीं, वो हमारे एरिया में दाखिल हुए, हम जवाब तो लाजमी देंगे। और वो बात जो मतलब इंडियन मीडिया नहीं तस्लीम करता कि जंग बंदी के लिए वो भागे थे, हम नहीं भागे। और एक और अहम मसला कि डोनाल्ड ट्रंप अब नेतन्याहू को बाय बाय कह चुके हैं, गुड बाय कह चुके हैं और हमारी लैंग्वेज में खुदा हाफिज़। और इसके साथ ही जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये कि अपना जो वहाँ के इसराइल के वज़ीर आज़म हैं उनका मुस्तकबिल ख़त्म हो चुका है सियासी तौर पर, और अभी जैसे अगले इलेक्शन होंगे तो उसमें वो कहीं सियासी मंजरनामे पे नहीं होंगे, बल्कि हम तो ये भी सुन रहे हैं कि उनकी जितनी सुबकी हुई है वो शायद अब इतने एक्टिव ना रहें और अपने किसी नायब को आगे कर दें, या देखते हैं क्या बनता है इसराइल में। और ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने इसराइल को इस तरह से भी एक तो उनके साथ राब्ते मुनक़ता कर दिए जिसके मैंने पिछले उसमें बात की, और फिर साथ ही उन्होंने इसराइल के साथ इसराइल के जो दुश्मन समझे जाते हैं ना उनके साथ अलग अलग अपने ज़राए से, अपने ज़ाती ज़राए के साथ मुज़ाकरात किए, जिनमें हौज़ी भी शामिल हैं, शाम भी शामिल है और अपना हत्ता कि ईरान भी शामिल है और बाकी भी जो ग्रुप हैं जैसे कि हमास वगैरह शामिल हैं। तो उनके साथ उन्होंने इसराइल को मुज़ाकरात से साइड लाइन कर दिया और इसराइल बाहर खड़ा मुंह देख रहा है, जैसे हम भी देखते हैं कभी कभी। तो बाहर कैफ इसराइल को जो इन्होंने इतनी बड़ी मार पड़ी इस सारे गुज़श्ता 2-3 हफ़्तों में कि अब अगर वो कोई ज़िम्मेदारी या समझदारी का मुजाहरा करें तो जो नेतन्याहू साहब हैं वो मुस्तफ़ी हो जाएं और बाय बाय कहकर चले जाएं। इसके साथ ही मैं थोड़ी सी बात करूंगा इंडिया के एक ड्रोन की चोरी की। इंडिया पर हम मजमूई तौर पर तो बात करेंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने ख़िताब करके एक गिदड़ भपकियाँ टाइप को धमके शमके लगाने की कोशिश की। काफ़ी मार वार तो वो खा चुके हुए थे और उनमें इतनी करेज नहीं थी कि वो जंग को जारी रखते। अब वो सिर्फ ऐलानात की हद तक कर सकते हैं कि अपने कौम को खुश करें, क्योंकि उनके अंदर बड़ी जंग शुरू हुई है कि इंडिया जो है वो उसने हथियार क्यों फेंके, मतलब जंग बंद क्यों की। और जो भी जंग बंदी का ऐलान करता है इंडिया का जो ट्रोल आर्मी है वो उनके ऊपर हमला कर देती है। वहाँ पे आर्मी के अलावा एक और भी आर्मी है ना बड़ी सीरियस किस्म की, भारतीय जनता पार्टी की ने जिनको ट्रेंड किया है, जो RSS के नर्सरियों से निकले हुए लोग हैं, वो एक अलग ही गंद घोर हैं, अलग तरह का माशरे को इंतशार का शिकार कर रहे हैं।
تو اس پر بات کریں گے کہ انڈیا کے اندر جو یہ ڈرون سیکیورٹی کے لیے لگایا گیا تھا، سیکیورٹی کر رہا تھا اوپر سے، وہ خود ہی چوری ہو گیا۔ تو انڈیا ایک ایسا ملک ہے جہاں کبھی بھوپال میں آپ کو یاد ہوگا کہ بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا، کیمیکل کی ایک بہت بڑی انڈسٹری پھٹ گئی تھی، اور اس میں کئی درجن ہزار لوگ جو وہ جہاں بک ہوئے تھے، اور زیادہ تر مسلمان تھے، اور کیونکہ یہ ایریا مسلمانوں کا تھا بھوپال کا، اور ابھی تک ان کو پیسے بھی نہیں ملے، مطلب جو کمپنسیشن تھی وہ بھی نہیں ملی، کیونکہ مسلمان تھے۔ تو بھارتیہ جنتا پارٹی نے اس چیز میں کبھی دلچسپی نہیں لی کہ ان کو کوئی کسی طرح کا ریلیف ملے۔ وہ ابھی تک ان کی فیملی جو ہیں وہ ہزارہا طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور یہ وہی بیماریاں ہیں جن کی طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب میں بھی اشارہ کیا کہ مجھے یہ خدشہ تھا کہ پاکستان اور بھارت کی اگر ایٹمی جنگ ہوئی تو اس میں بہت زیادہ نقصان ہوگا، جیسا کہ صرف کنونشنل وار میں، یعنی جو رشیا اور ان کے مابین یوکرین کے درمیان ہو رہی ہے، اس میں جب ایک کنونشنل وار میں اتنا لاس ہو رہا ہے تو جو باقاعدہ جنگ ہوگی اس میں کتنا لاس ہوگا۔ تو اس لیے انہوں نے صرف جو کچھ بھی ایک عالمی منظر نامے پہ اتنی بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں کہ امریکہ نے حوثیوں سے معاہدہ کر لیا، حماس سے معاہدہ کر لیا، ایران کے ساتھ معاہدے میں پیش رفت ہو رہی ہے مائنس نیتن یاہو۔ اس کے بعد انہوں نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ بند کروا دی اور اس میں شامل کرا دیا مقبوضہ جموں کشمیر کے مذاکرات، اور باقی بھی جو انہوں نے مارکو روبیو نے ٹویٹ کیا، اس میں کافی سارے اس کا بڑا وسیع تر تھا۔ اس کے اگرچہ بعض اعتراضات ہوئے، لیکن میرا خیال ہے کہ معاملات آگے چلیں گے اسی پیٹرن پہ، جیسا کہ ان کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں مڈل ایسٹ۔ مڈل ایسٹ میں جب ڈونلڈ ٹرمپ کا پلین سعودی عرب کی حدود میں داخل ہوا تو ان کے پلین کو بھی ریڈ کارپٹ ویلکم کیا گیا۔ ریڈ کارپٹ ویلکم سے مراد یہ کہ جو سعودی عرب کا جو ایئر فلیٹ تھا انہوں نے ان کو ریسیو کیا ایئر میں، اور ان کے ساتھ وہ کافی اپنے اسپیس میں لے کے آئے۔ جب وہ پلین ان کو اترا تو ان کو بڑا شاندار قسم کا ویلکم کیا گیا، ریڈ کارپٹ سے بھی کچھ زیادہ ریڈ ہو سکتا ہے تو وہ والا ان کو ایک ویلکم کیا گیا۔ اس کے بعد ان کے اعزاز میں ایک شاندار ڈنر کا انتظام کیا گیا جس میں دونوں کی لیڈرشپ بڑی شامل ہوئی، اور اس میں ٹرمپ نے بھی جو باتیں کی وہ لگ رہا تھا کہ مسلم دنیا کے ساتھ کھڑے ہیں، جو میں نے کنسیو کیا، اور وہ ایون جو مسلمانوں کے خلاف دنیا بھر میں ایک اسلاموفوبیا سا پیدا ہوا ہے، اس سے ان کے دورے سے وہ کافی حد تک کم ہو گیا۔ تو میں بات کروں گا پہلے تو سب سے اس چیز کی کہ یہ جو ٹرمپ وہاں پہ گئے تھے اس سے انہوں نے چیز کیا کیا۔ ٹرمپ نے پہلا معاہدہ تو کیا، 600 ارب ڈالر کے مختلف معاہدے کیے، جس میں سب سے بڑا معاہدہ ڈیفنس کا ہے، جس 142 ارب ڈالر کا معاہدہ کیا ہے، اور اس معاہدے میں وہ جدید ترین ہتھیار جو ہے وہ فراہم کریں گے، ان کے سیکیورٹی کی ضمانت دیں گے، ان کے لیے جو بھی مطلب ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر بھی ہوگا، یہ نہیں کہ وہ صرف اسی طرف رہیں گے۔ اچھا، ٹرمپ نے ان کے ساتھ ایک انرجی کا معاہدہ تو کیا ہے، لیکن ابھی اس کی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی۔ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ اس کے پس منظر میں جو سعودی عرب پہ ایک عرصے سے کہہ رہا ہے کہ ان کو پیکج دیا جائے باقاعدہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا، تو یہ پیکج بھی اس میں شامل ہوگا۔ اور جو ریاض سے دورے کا آغاز ہوا، اس دورے میں تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی معاہدہ ہوا ہے۔ یہ جو 142 ارب ڈالر کا معاہدہ ہے، یہ آج تک ایسا معاہدہ جو ہے نا مشرق وسطیٰ کے کسی ملک کے ساتھ تو کیا ہی نہیں، اور اس کو مڈل ایسٹ میں بھی اور ورلڈ میں بھی ایک بہت بڑا نمایاں معاہدے کے طور پہ لیا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں امریکہ نہ صرف یہ ہے کہ وہ کوئی ایک خاص قسم کی ٹیکنالوجی دے گا، بلکہ ہر قسم کی ٹیکنالوجی کے بارے میں ان کے ساتھ مذاکرات بھی کرے گا، پیشرفت بھی کرے گا، اور ڈیلنگ بھی ہوگی، ان کی سیل پرچیز بھی ہوگی۔ اس میں فضائی ایکوپمنٹ بھی شامل ہے، میزائل بھی شامل ہیں، پلینز بھی شامل ہیں، اور اس کے بعد جو زمینی یا سمندری تحفظ کے معاملات ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو اس میں کم از کم امریکہ کے کوئی 1 درجن کمپنیاں ہیں، 1 درجن بڑی کمپنیاں ہیں جو ان معاہدوں میں شامل تھیں، اور ان کے جو بڑے کرتا دھرتا تھے وہاں پہ موجود تھے۔ اور اس معاہدے کے بارے میں وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آج ان 2 ملکوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے یہ خطے کی جو ایک سیاسی اور سماجی صورتحال ہے اس کو یکسر بدل دے گا۔ انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ علاقے کے جو تعلقات ہیں اس میں ایک نئی جوہت اور نئے منظرنامے کا آغاز ہے، اور امریکہ کے جو سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں ان میں شراکت داری جو ہے ایسی پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ یہ ایک بہت سنہرا دور ہے جس کا آغاز ہونے والا ہے۔ یہ مطلب امریکہ نے بھی تسلیم کیا، سارا انٹرنیشنل میڈیا بھی اس طرف شور شرابہ کر رہا ہے۔ اچھا، سعودی عرب کے جو وزارت داخلہ ہے، ان کی جو امریکہ کے جو FBI ہے وہ بھی کئی معاہدوں میں شامل ہے۔ یہ اس لحاظ سے کافی اہم ہے کہ FBI اور وزارت داخلہ یہ دونوں انٹیلیجنس نیٹ ورک اور کرائم کی روک تھام جو انٹرنیشنل کرائم ہے، ایون ٹیررزم بھی ہے یا
یہ جو گھس بیٹھ آ جاتے ہیں انڈیا کی زبان میں، بڑے خاص فیوریٹ ہے نا گھس بیٹھ کے انڈیا کے، تو ان کی روک تھام بھی ہوگی۔ جو اپنا انٹیلیجنس شیئرنگ ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ اس میں شامل ہے، بھی ڈیٹیل تو سامنے نہیں آئی۔ اور جو 5 آئی تھی امریکہ کی، جیسے وہ کینیڈا کی مدد کر رہے ہیں اور لوگ ممالک کی، تو اس 5 آئی کے بعد ایک جیسے پاکستان نیٹو کے بعد ایک غیر نیٹو الائنس تھا امریکہ کا سب سے بڑا، اسی طرح اب سعودی عرب جو وہ اس خطے میں مڈل ایسٹ میں امریکہ کا غیر نیٹو سمجھ لیں کہ سب سے بڑا انٹیلیجنس شیئرنگ کا الائنس بن چکا ہے، جو 5 آئی میں شامل تو نہیں ہے لیکن چھٹی آنکھ امریکہ کے یہ دونوں ملک ہیں۔ اچھا، یہاں جب ڈونلڈ ٹرمپ بعض جب تقریر کرنے کے لیے اٹھے تو تھوڑا سا ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کدھر جانا ہے، شاید کوئی ریہرسل ویہرسل تو ہوئی نہیں تھی، تو ان کو کبھی پکڑ کے ادھر لے جایا گیا کبھی ادھر، اور معاہدے میں بھی وہ کبھی ادھر جا رہے تھے کبھی ادھر جا رہے تھے کاغذات دینے کے لیے۔ ان کو بہرحال پھر اسٹیج کی راستہ دکھایا گیا اور انہوں نے اسٹیج پہ آ کے بڑی اچھی تقریر کی، جس پر ایک موقع پر تو پورا ہال کھڑے ہو کر کوئی تقریباً 1-2 منٹ تک تالیوں سے گونجتا رہا، اور کچھ ہمارے جیسے لوگ بھی موجود تھے جو کچھ لگا کہ شاید جیسے سیٹیوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں خوشی سے، اس طرح کا ماحول بنا ہوا تھا ہمارے سے، مطلب جیسے عام آدمی کرتے ہیں۔ تو ایک ایلیٹ گیدرنگ تھی، لیکن اس ایلیٹ گیدرنگ میں تھوڑا سا کچھ ایک ہیومن جو اینگل ہوتا ہے وہ بھی نمایاں تھا، کہ بڑا ایک امیکیبل ماحول تھا، اور لگ نہیں رہا تھا کہ کوئی ایک رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ کسی ایک ایسے ملک میں گئی ہوئی ہے جہاں شاید جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں یا شاید کم پسند کرتے ہیں یا اسرائیل کے مقابلے میں اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ لیکن میں نے یہ اسٹڈی کیا ہے سارے ماحول میں کہ اس وقت جو ہے نا وہ سعودی عرب امریکہ کے جو بہترین دوستوں میں اور بہترین ممالک ان کے سمجھے جانے والے قریب ترین ممالک ہیں ان میں شامل ہیں۔ اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو معاہدے ہیں وہ میچور بھی ہوں گے۔ جیسے ٹرمپ نے وہاں پہ اب ایک اعلان کیا کہ میں شام پر سے جو امریکی پابندیاں وہ اٹھا لوں گا، انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو پابندیاں وہ ہم نے لگائیں بہت عرصے لگی رہی ہیں، اور ہم نے جس مقصد کے لیے لگائیں وہ مقصد ہم نے اچیو کر لیا، اور اچیو کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ شام کے اندر بہت پسماندگی پیدا ہو گئی، غربت ہو گئی، اور لوگ جو ہیں وہ مطلب روزگار جو ہے ذرائع معاش روزگار کھانے پینے کی اشیاء اس کو بھی ترسنے لگے، اور کرائسس ایک سماجی بحران پیدا ہو گیا۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ امریکہ اپنی جو سماجی اور اقتصادی پابندیاں لگا رہا ہے اس کے اثرات کو بھی انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، اور اب اس کا وہ ازالہ یا استفادہ جو اس کا استفادہ کہہ رہا ہوں، اس کا جو ازالہ ہے اس کو کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ اور یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ نے یہی چیز حماس کے ساتھ بھی ازیوم کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم نے جو پابندیاں ادھر بھی لگائیں ادھر بھی لگائیں ان کا ہوا، اور ساتھ انہوں نے حماس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بہت مطلب پابندیوں سے نقصان ہو گیا اس خطے کا، وہاں لوگ کافی ڈپریشن کا شکار ہو گئے، ہر لحاظ سے وہ پسماندہ رہ گئے، ترقی نہیں کر سکے، اپنے پیسے ان کے پاس تھے نہیں کہ وہ ترقی کرتے، کوئی انفراسٹرکچر بچھاتے، لوگوں کو سہولتیں دیتے، اور اوپر سے ہماری پابندیاں آ گئی جس سے بہت نقصان ہو گیا۔ تو اب ہم ری بلڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں جس میں یہ جو ممالک ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو اس میں ہی انہوں نے یہ کہا کہ جو ہم ایک امید لگا رہے ہیں امن اور استحکام کی، مجھے امید ہے کہ اس میں ہمیں بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوگی اور ہم اس میں بہت آگے چلیں گے۔ اچھا، اسی سے میں یہ بھی آگے بتا دوں کہ جو اپنا سعودی عرب کا جو دور ہے اس کے بعد اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ سعودی عرب میں شام کے صدر جو ہیں، نئے صدر جو ہیں احمد الاشر، وہ بھی مطلب وہاں پہ موجود ہوں گے اور ان کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے، کیونکہ انہوں نے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر ملاقات شیڈول میں ہو گئی تو جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو یہ ملاقات ہو چکی ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ شام پر لگی پابندیاں اٹھا رہے ہیں اور شام کو جو اتنا زبردست وہ ویلکم کر رہے ہیں، اور انویسٹمنٹ کا میں بھی کہ وہاں بھی کوئی انویسٹمنٹ کا معاہدہ ہو جائے، تو انویسٹمنٹ کے لیے بھی وہ آگے بڑھ رہے ہیں، تو میں بھی کہ اس سمت میں بھی کوئی پیش رفت ہو، اور ری بلڈنگ ظاہر ہے ہر جگہ ہونی ہے، جہاں جہاں بھی وار ہوئی ہے وہاں ری بلڈنگ ہونی ہے۔ اچھا، اس اجلاس میں جس کا بھی ذکر کیا، اس میں امریکہ کے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کے رائٹ ہینڈ ہیں ایلون مسک صاحب، وہ بھی موجود تھے، اور ٹیسلا کے جو سی او ہیں انہوں نے کئی وہاں پہ معاہدے بھی کیے، اور ان کے ساتھ ہی جو باقی اور اداروں کے جن کے ساتھ آگے ان کی سعودی عرب کی انویسٹمنٹ چلنی ہے یا پروجیکٹ چلنے ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، جس میں اوپن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ بھی شامل تھے، آلٹمین کے لوگ بھی شامل تھے، لیکن مسک کی جو حاضری ہے وہ کافی مطلب نمایاں تھی، کیونکہ انہوں نے کئی اور معاہدے بھی کیے اور
اس سے انہوں نے کافی کچھ حاصل کیا۔ اسی طرح امریکہ کے جو اور کاروباری شخصیتیں جیسا کہ بلیک سٹون گروپ ہے، بہت بڑا گروپ ہے، اس کے جو اپنا ہیں سی او وہ بھی شریک تھے، بلیک راک ایک اور ادارہ ہے بہت بڑا، اس کے بھی سی او شریک تھے۔ تو یہ بھی گمان کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کا جہاں ایک طرف سرکاری ادارے اور سرکاری طور پر ان کی جو ماتحت کمپنیاں ہیں وہ تعاون کریں گی، بہت سے جو ذیلی اور کاروباری ادارے ان کے الگ سے بھی ہوئے ہیں، اور اسی لیے سعودی عرب نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارا ویژن 230 ہے اس میں تو ہم امریکہ کو شریک کریں، اور یہ جو معاہدے ہیں یہ ویژن 230 کے عین مطابق ہیں، لیکن مے بی کہ جو 400 ارب ڈالر کی ابھی ویکیوم رہ گیا، ایک کوشچن ابھی موجود ہے جو مطلب اس کا ہونا ہے، جو ٹرمپ نے تو 1000 ارب ڈالر کی بات کی تھی، تو مے بی کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ویژن 230 ہے اس میں مزید 400 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہ میچورٹی کی طرف جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ کیونکہ 400 ارب ڈالر کی 5-4 سال میں، کیونکہ ویژن 230 میں ابھی 5 سال رہ گئے اور ان معاہدے میں بھی ٹائم فریم تو نہیں ہے، لیکن تھوڑا ہے تو یہ مطلب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس میں جو واشنگٹن کے مختلف انسٹیٹیوٹ ہیں، جیسے ایسٹ پالیسی تھنک ٹینک کے ایک سینئر فیلو ہیں ایلزبتھ ڈینٹ، انہوں نے ایک بڑے میگزین کو بتایا کہ اس بات کا کبھی امکان ہے کہ عالمی رہنما جو ہیں وہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان جو سول نیوکلیئر ڈیل ہو رہی ہے اس کے بارے میں وہ مطلب کوئی محتاط پالیسی اپنائیں گے، یعنی اب تک جیسے سعودی عرب کو یہ سمجھا جا رہا تھا کسی بھی اسلامی ملک کے ساتھ جب کوئی بڑا ملک معاہدہ کرتا ہے تو دوسرے ملک یہ سوچنا شروع کر دیتے اوہ یہ تو فلاں ملک کے ساتھ ہو گیا، پتہ نہیں اس کو اپنا یہ اس کا تحفظ بھی کر سکیں گے کہ نہیں، کیونکہ مختلف ممالک کے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو چکی ہوئی ہے کہ شاید نیوکلیئر ٹیکنالوجی جو ہے وہ صرف غیر مسلم ممالک میں محفوظ ہے، حالانکہ میں نے بھی بتایا اور آگے بھی بتاؤں گا کہ انڈیا کے اندر بھی جو نیوکلیئر اور ایون جو کیمیکلز کی ٹیکنالوجی ہے، ایون سینسیٹیو میٹیریلز ہیں وہ غیر محفوظ ہیں۔ انڈیا میں نیوکلیئر میٹیریل کی چوری کے بھی واقعات ہو چکے ہیں، اور ابھی جو ڈرون چوری ہوا ہے اس کی بھی تفتیش جاری ہے، اور وہ بھی مطلب ایک سیکیورٹی کا ڈرون تھا۔ اب وہ ٹیررسٹوں کے ہاتھ لگے گا تو کہہ دیں گے پاکستان نے اڑا دیا اور میرا بھی نام لے دیں گے۔ میں اسے تو کئی دنوں سے پریشان بیٹھا ہوا ہوں، سب کے نام لے رہے ہیں، وہ ان کے جتنے ایف آئی آر ہیں ہمیں کیا پتہ کس کس کا نام اس میں موجود ہے۔ تو اس میں جو مطلب لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز میچورٹی کی طرف جائے گی۔ اب میں ایک لوں گا تھوڑا سا چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے اور پھر ہم بات کریں گے اسرائیل کی، مشرق وسطیٰ کی، اور جو دیگر ممالک کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں اس کی، اور ظاہر ہے کہ پھر ہمارا ایک جو اصلی دشمن ہے تو اس کی بھی بات کریں گے۔ تو تھوڑی سی بریک چھوٹی سی، ہم آتے ہیں ابھی۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے تھے سعودی عرب میں جو ڈونلڈ ٹرمپ گئے ہوئے ان کے دورے پر جو بہت ہی دور اثرات کا حامل ہوگا، اور اس سے میرا خیال ہے کہ جہاں اس ریجن میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پاکستان ایک بڑی پاور کے طور پہ ابھرا ہے، وہی مطلب مڈل ایسٹ میں بھی یہ جو 2-3 اسلامی ملک ہیں یہ بڑی پاور کے طور پہ ابھریں گے، اور اسرائیل کا جو ایک پاور پالیٹکس تھی جس میں ایک ملٹری کی وہ سمجھا جا رہا تھا کہ بہت بڑی پاور ہے، اس کو بھی دھچکا لگے گا۔ اور میں یہ بتانا چاہوں گا مزید کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے میں بات ابھی شاید جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو ان جو خلیجی تعاون کی کونسل ہے اس کا بھی ایک سربراہی اجلاس جو ہے وہ سعودی عرب بلا رہا ہے، اور مے بی کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس سربراہی اجلاس میں شرکت کرے، اور یہ ایک بڑا یونیک اجلاس ہوگا جس میں اسرائیل میں جو غزہ کی تشدد ہے اس پہ بھی دبے لفظوں میں بات ہوگی۔ ظاہر ہے امریکہ نے کھل کے تو نہیں کرنی، لیکن اس پر بھی بات ہوگی، اور غزہ میں جو اسرائیلی حکمت عملی اس پر واضح طور پہ بات ہوگی کہ یہ ایک اینٹی ہیومن رویہ ہے وہاں پہ اختیار کیا ہوا اسرائیل نے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اور حماس کو بھی جنگ بندی کا جو ایک عمل ہے اس میں شریک کیا جائے گا۔ حماس پہلے ہی جنگ بندی کے عمل میں شریک بھی ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ذاتی لوگ بھی ان کے ساتھ مذاکرات میں شریک ہیں، اور حماس اس چیز پہ راضی بھی ہو گیا ہے، اور جب آپ پروگرام دیکھیں گے میں بھی خبریں آنا شروع ہو جائیں کہ امریکہ نے فلسطین کی ری بلڈنگ کے لیے ایک پلان بنا لیا ہے، اور اس ری بلڈنگ میں حماس تو خود شامل نہیں ہوگا، حماس کی حکومت بھی نہیں ہوگی، لیکن ان کے جو لوگ ہوں گے مطلب مختلف طرح کے گروپس اس میں شامل کیے جائیں گے، اور یہ وہاں پہ حکومت بنائیں گے بھی اور چلائیں گے بھی، اور اسی طریقے سے مطلب یہ معاملات آگے چلیں گے۔ اور اسی جو خلیجی تعاون کی کونسل کا اجلاس جس میں مطلب ڈونلڈ ٹرمپ کی شرکت بڑی اہم ہے، اسی میں ایران کا جو جوہری معاہدہ ہے ممکنہ جس کے بارے میں امکانات ہیں کہ وہ ہو جائے گا، وہ بھی مطلب شرکت کریں گے، اور اندازہ ہے کہ اس میں بھی کوئی چیز طے پا جائے گی۔ اچھا، جو کونسل فار فارچون ریلیشنز ہے
فارن ریلیشن سوری اس کے ایک سینئر فیلو ہیں ایلیوٹ ابراہیم. اچھا انہوں نے بھی اس بارے میں کہا کہ ٹرمپ کا یہ دورہ ہے وہ اس لحاظ سے بڑا ہی اہم ہے کہ اس میں انہوں نے اسرائیل کو مائنس کر دیا ہے, اور اسرائیل کو دورے سے نکال دینا جو ہے نا, شامل نہ کرنا, وہ بڑا معنی خیز ہے. پھر جب اس کی دورے کی تصویر چھپی تو انہوں نے کہا کہ اس تصویر میں اسرائیل ہی ایک ایسا ملک ہے جو غائب ہے. اسرائیل ہی ہے جس کے رہنما اس میں شامل نہیں ہیں, باقی تو سارے لوگ جو ہیں نمائندے اس میں شامل ہیں, حتیٰ کہ جو ایران کے ساتھ, حوثیوں کے ساتھ اور خلیجی ممالک کے جو دیگر ہیں ان کے ساتھ بھی. تو انہوں نے یہ چیز بڑے واضح لفظوں میں کی ہے کہ فارن ریلیشنز نے بھی, کہ اس دورے سے اسرائیل کی جو حکمت عملی ہے اور جو پالیٹکس ہے اس کو بہت زیادہ دھچکا لگا ہے, اور یہ دھچکا اس کو کئی اشرے پیچھے لے گیا ہے, اور اب وہ جو ہے نا وہ اپنی پالیٹکس کو زیادہ اپنا نہیں بڑھا سکے گا آگے, کیونکہ اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ اس کو آگے لے جا سکے. اچھا اس کے ساتھ ہی میں تھوڑا سا یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو انڈیا کا ایک تھا اپنا ڈرون جس کے بارے میں نے کہا, وہ ان کے ایک بہت اہم ادارے کی سیکیورٹی پہ مامور تھا, ایک بہت ہی اہم ادارے کی سیکیورٹی پہ مامور تھا, اور اس ادارے کے جب یہ اوپر چل رہا تھا تو اس کافی حد تک تو مانیٹر کیا جا رہا تھا, لیکن جب یہ تھوڑی سی رینج کے اوپر گیا, کوئی 100-200 اپنا تو میٹر کی بلندی پہ گیا, تو یہ اچانک غائب ہو گیا, اور غائب ہونے کے بعد پھر اس کا پتہ نہیں چلا کہ یہ کہاں گیا. اب اس کی جو ایف آئی آر ہے وہ وہاں کے مقامی تھانے میں درج ہو چکی ہوئی ہے, اور اب اس کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اگر ڈرون وہاں پہ چوری ہو سکتا ہے, غائب ہو سکتا ہے, تو باقی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. نریندر مودی کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے. ابھی میں ایک اور بات بھی اسی سے جڑی ہوئی یہ بھی بتا دوں کہ انڈیا کچھ اس طرح کی بھی حرکتیں کر رہا ہے کہ وہ ہر معاملے پاکستان کو انوالو کرے. جیسے انہوں نے 2 روز پہلے پاکستان کے ایک سفارتکار پر الزام لگا دیا. ایک تو ویسے ہی سفارتی عملہ بہت محدود کر دیا ہے دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے جو نمائندے ہیں ان کو ناپسندیدہ یا کٹ شارٹ کر دیا اپنی ایمبیسی کو. تو اب انہوں نے پاکستان کے ایک سفارتکار کے بارے میں کہا کہ وہ 2 لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے, ان سے فوجیوں کی نقل و حمل کی تصویریں لے رہے تھے, اور یہ تو انہوں نے ویڈیوز میں انسٹال کیے ہوں گے لوگ ان کے اپنے جیسے, اور ہمیں بھی نہیں پتہ کہ ان کے اس میں موبائل میں تھی بھی کہ نہیں تھیں. انہوں نے جب یہ کہا ہے کہ موبائل جب ہم نے دیکھا تو اس میں کچھ ان کی تصویریں تھیں, کچھ ویڈیو تھیں, اور کچھ تبادلے کا تھا, اور 15-20 ہزار روپے کے لیے یہ لوگ جو ہے نا یہ اپنا ٹیکنالوجی مطلب نقل و حمل اور جو ان کی صلاحیتیں ہیں آرمی کی اس کے بارے میں دے رہے تھے. اب 2 عام سی عورتیں, وہ بیچاری ان کو کیا پتہ ہوگا کہ جی کون سی چیز ان کو دینی ہے, کون سی چیز نہیں دینی ہے, اور سارا کچھ سیٹلائٹ پہ اویلیبل ہے. ہماری آرمی نے بھی, ایئر فورس نے بھی جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں بھی سب کچھ صاف صاف بتا دیا ہے کہ ہم ہر چیز دیکھ رہے ہیں. اور ویسے ہی ہمارے ریڈار چھوٹے بڑے جو ورسائز کے ہیں وہ ہم انڈیا کے اندر بھی جھانک رہے ہیں, گوگل پہ سارے نقشے موجود ہیں, ان کے پاس بھی ہیں, ہمارے پاس بھی ہیں, دنیا بھر کے پاس بھی ہیں. تو اس کو کسی بھی طریقے سے اسکینڈلائز کرنا انڈیا کی ایک شان ہے, مطلب ان کی تو یہی ہے نا کہ ایک میڈیا وار کرنا, بے پر کی اڑاتے رہنا, یہ ان کا ایک طریقے واردات ہے کسی بھی چیز کو پھنسانے کا. لیکن اب یہ سارے ریجن جو ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں, میں یہ بھی بتا دوں, شاید پچھلے پروگرام میں نے کہا یا نہیں کہا, کہ اگر اس طرف معاملات خراب ہوتے تو مزید معاملات ان کے جو مغربی بنگال کا بارڈر ہے وہ خراب ہو جاتا, اور کافی محض گرم ہونے کا تھا امکان, کیونکہ کئی ویڈیوز ایسی وائرل ہوئیں کہ وہاں پہ جھگڑا پڑ گیا مختلف لوگوں کا جو ہے وہ ان کی آرمی کے ساتھ, اور انہوں نے اپنی جو انڈین آرمی تھی وہاں کے بنگالیوں نے مار کے بھگا دیا. اچھا اسی کو میں مزید جوڑوں گا کہ ایک اور ایکٹیویٹی کے ساتھ جو پچھلے دنوں ہوئی, ابھی کل پرسوں ہی ایک ایسی خبر منظر عام پر آئی جو ہمارے لیے تو بہت اچھی ہے, کیونکہ وہاں کے جو چیف ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر حسین صاحب, انہوں نے ایک اور بیان جو پہلے انہوں نے چائنا میں دیا تھا اسی طرح کا ایک اور بیان دیا ہے. اب انہوں نے 7 سسٹر جو انڈیا کی اسٹیٹس ہیں ان کا ریفرنس تو نہیں دیا, لیکن انہوں نے بالواسطہ طور پر یہ کہا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے ہمارے ارد گرد کا, اس کو ہم کیٹر کر سکتے ہیں, اس کو ہم مل جل کے اس کی ترقی کے لیے کوئی پلان بنا سکتے ہیں. یہ انہوں نے چائنا کو کہا اور رشیا کو بھی کہا. اب ان کی جو نظر ہے وہ چائنا اور رشیا دونوں پر ہے. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ چائنا اور رشیا کے تعلقات کے بعد رشیا اب اس ریجن میں بھی دوبارہ اپنی انٹری ڈال رہا ہے. اس ریجن سے مراد ابھی جہاں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب گئے میں بھی کہ اگلے چند دنوں میں جو رشین لیڈرز ہیں وہ بھی اپنا دورہ رکھ لیں مڈل ایسٹ کا,
اور وہ بھی اس کے بعد کی صورتحال پر غور کریں. جیسے شام کی میٹنگز ہوں گی ان کے ساتھ، تو شام بہت قریبی دوست رہا ہے، اور ایون ایران قریبی دوست ہے اس کا، تو ایران کے ساتھ بھی ڈائلاگ چل رہے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ بھی وہاں پہ جائیں. اچھا، اب میں تھوڑا سا یہ ذکر کروں گا کہ امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو اس ساری صورتحال میں مائنس کیوں کر دیا. یہ 29 برس کے بعد پہلی مرتبہ ایسی منزل آئی ہے کہ امریکہ نے جو ہے نا اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو لوئسٹ لیول پہ لے آئے، اور اس کو ہیومن اینگل سے بھی دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ بہت زیادہ ان ہیومینٹی ہو چکی ہے وہاں کے اندر. اور اس میں جو امریکی میڈیا ہے وہ یہ مسلسل لکھ رہا ہے کہ جو امریکہ ہے، امریکہ کی حکومت ہے، وہ نیتن یاہو کے ساتھ نہیں کھڑی، لیکن اسرائیل کے جو عوام ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ اپنے عوام کے ساتھ بھی کھڑی ہے. کیونکہ امریکہ کے اندر جو مختلف طرح کے سروے ہو رہے ہیں اس میں بعض سرووں میں منیمم 53% لوگ جو ہیں وہ فلسطینیوں کو ان کے رائٹس دینے کے حق میں ہیں، اور اسرائیل کی مخالفت کرتے ہیں کہ اسرائیل جو کچھ وہاں سیٹلمنٹس کر رہا ہے، جس طریقے کے اقدامات کر رہا ہے، اس کے وہ سخت خلاف ہیں. اور ایک بہت بڑی تعداد امریکہ کے اندر اور خود اسرائیل کے اندر بھی یہ ماننے پر تیار ہے کہ جو ویسٹ بینک میں انکروچمنٹ کر رہا ہے اور 40% ان کے علاقے کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے قابو کرنا چاہ رہا ہے، تو اس پر بھی ان کے اندر، اسرائیل کے اندر بھی مخالفت ہے اور یہاں بھی ہے. اور خود جیسا میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا کہ بہت بڑی کانفرنس بھی وہاں پہ منعقد کی گئی کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے. اور جو ایون امریکن میڈیا ہے اور امریکن جو تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جینوسائیڈ نہیں ہے تو یہ جینوسائیڈ سے کم بھی نہیں ہے. اور ایک بہت بڑے پیمانے پر اس چیز کو تسلیم کیا جا رہا ہے امریکہ کے اندر کہ ہسٹری جو ہے وہ نئی لکھی جا رہی ہے، اور جو اسرائیل ہے وہ اپنی تاریخ کو خود لکھ رہا ہے کہ کس طرح کا ایک ظالم ایک حکمران آیا تھا جس نے بچوں پر حملے کیے، جس نے خواتین کی پرواہ نہیں کی، اور ایک پورے کے پورے سماجی ڈھانچے کو برباد کر کے رکھ دیا، راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا. وہاں سے جو مطلب امریکہ کے اندر جو ریسرچ رپورٹیں شائع ہوئی ہیں مختلف طرح کی، اس میں صاف طور پہ یہ کہا گیا کہ ہیپاٹائٹس جو ہے وہ اس وقت وہاں کا بڑا کامن مرض بن چکا ہوا ہے. گندا پانی ہے، اور مریض کے ساتھ مریض رہ رہے ہیں، ایک ایک چھوٹی سی جگہ پر 10 20 لوگوں کو رکھا گیا ہے. تو سیفٹی میئر جو ہیں، حفظان صحت کے اصول وہاں پہ 0 لیول پر ہیں. تو وہ مرض جو دنیا میں ختم ہو چکے ہیں وہ اس وقت وہاں پہ بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں. وہ 3-4 لاکھ لوگ جو ہیں وہ مختلف طرح کے سیریس امراض میں مبتلا ہیں. اور وہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1000 کے قریب حملے کیے ہیں اسرائیل نے فلسطینی جو اپنا یہ ہیلتھ انسٹیٹیوشنز ہیں، ہیلتھ کے ادارے ہیں ان پر. اور یہ تقریباً ہولوکاسٹ کی سچویشن وہاں پہ پیدا ہوئی ہے جو کچھ اسرائیل وہاں پہ کر رہا ہے. اسی لیے امریکہ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو اسرائیل سے کی جو قیادت ہے اس کے ساتھ الگ کرے، کیونکہ نیتن یاہو کی حکومت انہی لوگوں کے دم پر قائم ہے جو ان سے بھی زیادہ ظالم ہیں، جابر ہیں، یا ایک اپنا ہولوکاسٹ ان کے نزدیک کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور خود امریکن جیوز جو ہیں وہ اگرچہ ان کی جو یوتھ ہے، جو 18 سے 24 سال کی عمر کے لوگ ہیں، وہ اب بھی اسرائیلی گورنمنٹ جو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ان کی تعداد مسلسل کم ہو رہی ہے. اور یہ پہلے ان کی جتنی تعداد تھی اب اتنی تعداد ان کو نہیں سپورٹ کر رہی. ہاں البتہ ان کے جو ماں باپ ہیں یا ان کے جو گرینڈ فادرز ہیں، پیرنٹس ہیں، وہ سارے کے سارے اپنے بچوں سے اختلاف کرتے ہیں. ان کے پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس جو ہیں وہ خود اپنی نئی نسل کے جو ان کی امریکہ کے اندر اور اسرائیل کے اندر ان کے ساتھ نہیں ہیں. اور اسرائیل کی جو نئی نسل ہے وہ تو خود بہت زیادہ اگریسو ہے اس معاملے کے، یہ ختم ہونا چاہیے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے بڑی خفیہ میٹنگیں کی کہ جو بندے رہا ہو کے گئے اپنا ادھر واپس آئے امریکہ کے اندر، اور اسرائیل کے اندر جن لوگوں کو رہا کیا گیا تو ان کے ساتھ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ نے مذاکرات کیے. اچھا، مذاکرات میں ایک سب سے بڑی یہی چیز زیر بحث آئی کہ آپ نے وہاں پہ کیا فیل کیا. اور اگر امریکہ اس بیس پر کہ جتنے بھی زندہ لوگ ہیں یرغمالی وہ واپس آ جائیں اور امن معاہدہ کر لیا جائے تو کیا قابل قبول ہوگا؟ یعنی ساری چیزیں ایک طرف رکھ دی جائیں اور جنگی قیدی یا یرغمالی جو بھی ہیں ان کی رہائی کے بدلے میں امن پیکٹ کر لیا جائے تو یہ قابل قبول ہوگا؟ تو تمام رہا شدہ یرغمالیوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے نا وہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اسرائیل کی لیڈرشپ کو مائنس کر دیا اور ڈائریکٹ حماس کے ساتھ ڈائلاگ شروع کر دیے. ایک وقت تھا کہ جب اسرائیل کی جو
حمایت تھی وہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ 62% تھی، اور یہ دور جو یہ 2010 سے 2019 تک رہا۔ 2019 کے بعد جب اسرائیل نے سیٹلمنٹس بڑھانا شروع کی، یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی، وہ بتاتے رہے کہ یہ ہو رہا ہے، یونائٹڈ نیشن کو جو اس نے جس کو کہتے ہیں نا گھاس ہی نہیں ڈالی، تو اس طرح کے اقدامات کے تو گرنا شروع ہو گئے، اور 62% سے گر کے 2025 پہ جو ہے وہ 45-46% پہ آ گئی ہے، اور اتنی کمزور حمایت جو ہے وہ 2021 کے بعد سے کبھی بھی نہیں رہی۔ اور اس کے برعکس جو فلسطینیوں کی حمایت تھی وہ اس وقت جو ہے حمایت باقاعدہ جو لوگ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں وہ امریکہ کے اندر 33% لوگ ہیں، یعنی 1/3 لوگ ہیں۔ یہ وہ ایلیمنٹس اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ جو کسی بھی الیکشن کا نقشہ بدل سکتا ہے اور کسی بھی جگہ پہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور یونیورسٹیز کے اندر جو ان کے ینگ لوگ ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو بہت سے لوگ ہیں جو 2 نیشن وہاں پہ جو تھیری ہے 2 ملکوں کا جو ایک ہے اس کے حق میں ہے، اور بہت زیادہ تعداد جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس بارے میں فلسطین کو ایک الگ مملکت کے طور پہ تسلیم کر لینا چاہیے۔ اور اس وقت بھی جو پیو نے ریسرچ کی ہے، ان کا بہت بڑا سروے ہوتا ہے پیو ریسرچ کی جو ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو 53% امریکنز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ بڑا جبر کر رہا ہے اور وہ اسرائیل کی مخالفت میں چلے گئے ہیں، حالانکہ یہ تعداد 2022 کے پول میں صرف 42% تھی، یعنی ان کا گراف 11% گر گیا اس ایک چھوٹے سے پیریڈ میں، 1-1.5 سال کے اندر اندر یہ سارا گراف ان کا نیچے آ گیا۔ مطلب 1-1.5 سال کے اندر یہ آیا، کیونکہ اگرچہ 2022-20 میں تو ان کی تھی پاپولیرٹی، لیکن اس کے بعد یہ سارا گرنا شروع ہو گئی۔ اور نیتن یاہو کے بارے میں جو ان کی اپنی سوچ ہے وہ تو بالکل ہی نفرت انگیز ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ رول کر سکیں، کیونکہ یہ رولنگ اس طرح سے کر نہیں رہے جس طریقے سے کرنی چاہیے، اور وہ ایک اپنا نفرت کی علامت بن چکے ہیں، جہاں اسلامی دنیا میں تو پہلے سے ہی تھے، اب وہ مطلب مغرب کے ایک بہت بڑے طبقے میں جو ہے نا قابل نفرت بنے ہوئے، کیونکہ وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں جو کچھ نہیں لوگ جس کی اجازت دینا چاہ رہے ہیں۔ مثلا امریکی جو ہیں اور یورپی وہ ویسٹ بینک کو چاہتے ہیں کہ یہ نہ چھڑے، لیکن انہوں نے 4 لاکھ لوگ ہیں جو تقریباً 60% ویسٹ بینک ہے، اس کو ہٹانے کے لیے 4 لاکھ سیٹلرز کو آباد کرانے کے لیے 125 بستیاں بسانا چاہ رہے ہیں، اور اس میں سینکڑوں کے قریب جو ہے نا وہ اپنی چوکیاں قائم کریں گے، آبادیوں کو ایسے کاٹ دیں گے، اور بڑی بڑی دیواریں بھی بنا رہے ہیں۔ اس وقت بھی نیتن یاہو مختلف علاقوں میں ایسی بارڈ وائر کھڑی کر رہا ہے کہ مطلب لوگ نہ باہر آ سکے، وہ سمجھ لیں کہ آپ باقاعدہ قید ہو جائیں گے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر ایک قید ہے، تو اسی طریقے سے ویسٹ بینک جو ہے وہ بہت بڑی قید بن جائے گا، اور اس کا تقریباً 30% ایریا ایسا ہے جو پورے باقی علاقوں سے کٹ جائے گا۔ تو اب ہم چلتے ہیں انڈیا۔ نریندر مودی صاحب نے خطاب فرمایا، کافی جلے بھنے تھے اور اس قدر وہ پریشان بھی تھے کہ ان کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ان کو خطاب اس لیے کرنا پڑا کہ انڈیا کے اندر بڑی ایک مہم چلی ہوئی ہے کہ نریندر مودی استعفیٰ دیں، امت شاہ استعفیٰ دیں، اور ڈیفنس چیف استعفیٰ دیں۔ وہاں بدقسمتی ایک ہے کہ جو ایئر فورس کا چیف ہے وہ سکھ ہیں، اور ان کو مار بھی ایئر فورس کو کافی پڑی ہے، ان کے ہوائی اڈے برباد ہو گئے، ان کے میزائل برباد ہو گئے جو ایئر فورس دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ سسٹم بھی کافی ناکارہ کیا ہماری پاک فوج نے، تو کافی بربادی کے بعد ان کے اندر بھی تھا۔ تو اب ایک ولاگر ہیں ویسٹ کے، انہوں نے بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے۔ انہوں نے 2 تصویریں لگائی ہیں، اوپر پاکستان کے جو 3 فوجی رہنما خطاب کر رہے ہیں، جس میں ایئر فورس بحری اور بری فوج کے احمد شریف صاحب ہیں، تو باقی تو ان کے آگے اس نے کیپشن دیے، ان کی شکلیں دیکھیں یہ کتنے خوشگوار اور خوشی کے موڈ میں ہیں، اور نیچے انہوں نے تصویر دی ہے جو انڈین 3 خطاب کر رہے ہیں، بری فوج کے، بحری فوج کے اور فضائیہ کے، ان کے منہ یوں لٹکے ہوئے ہیں جیسے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا اور گھر میں بھی کوئی لڑائی ہو گئی ہو، تو اس طریقے سے۔ تو اس نے کہا کہ یہ شکلیں ہی بتا رہی ہیں۔ انہوں نے ایکچولی ولاگر نے یہ انالیسس کیا تھا کہ جنگ جیتا کون ہے، تو اس نے کہا کہ ان کی شکلوں سے ہی آپ تجزیہ لگا لیں کہ مطلب جنگ جیتا کون ہے۔ اچھا، بہت سے ولاگرز نے مودی کے تقریر کو کنٹراڈکٹ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ ہم جیت گئے اور ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ویسٹ میں ان کو پاپولیرٹی اس لیے نہیں ملی کہ پہلے تو انہوں نے حملہ کیا، مطلب یہ ایگریسر ہو گئے تو ان کے پشت پر سے ویسٹ ہٹ گیا۔
پھر ویسٹ نے بھی ان کو اچھی خاصی جس کو کہتے ہیں نا کہ سبکیاں دیں، کافی ان کو بیک فٹ پہ لیا. پہلے سب سے پہلے تو آئی ایم ایف نے لیا کہ اس نے عین اس دن حملہ کر دیا، حملے سے مطلب اکنامک ڈرون حملہ کر دیا انڈیا پہ کہ پاکستان کے لیے اس نے امداد سینکشن کر دی. اس کے بعد یہ ورلڈ بینک کو خط لکھتے رہے کہ پاکستان کو پیسے نہیں دینے، تو ورلڈ بینک نے $500 بلین کلین انرجی کی جگہ $1 ارب داسو ڈیم کے لیے دے دیے. تو یہ دوسرا ان کو تھپڑ پڑ گیا. اس کے بعد یہ ان کے پاس گئے فیٹف کے، تو فیٹف نے بھی ان کو ہری جھنڈی دکھا دی کہ جو منی ٹریل ہے ٹیررسٹوں کی وہ تو پیش کریں. آپ کہہ رہے ہیں ٹیررسٹ حملہ آور آ گئے، ٹیررسٹ آ گئے، ادھر سے آگے ادھر سے آگے، تو آپ کو ثابت تو کریں کہ کہاں کیا ہے، کون کیسے داخل ہوا. اور وہ ابھی تو ان کے انڈیا میں ہی پھر ہیں. اب مودی صاحب نے دھمکی دی کہ پاکستان کو سزا ملے گی. بھئی تم ہوتے کون ہو سزا دینے والے؟ مودی تو خود سزا بھگت رہے ہیں. اس وقت کئی گرفتاریوں ہیں. ویسٹ بنگال میں 3-4 لوگ گرفتار ہوئے ہیں جن میں 1-2 مسلمان بھی ہیں. تو انہوں نے مودی کو کہا کہ بھئی تم نیچے اتر آؤ، بہت مار کھا لی اور آئندہ حملہ نہ کرنا. بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آئندہ حملہ نہ کرنا. میں نے ایک پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ایک انڈیا کے اسپورٹس مین نے، کرکٹر نے جب یہ ڈالا کہ بگ برڈز ہمیں مل گئے، آ رہے ہیں، ساتھ تصویر دی بڑے بڑے پرندوں کی، تو اس کے اوپر یہ ایک کسی گورے نے لکھا اور بڑا جینون لکھا جو آج بھی حقائق سے ثابت ہو گیا. اس نے لکھا کہ یہ جو بگ برڈز ہیں پاکستانی ماہرین ان کو بڑا نیچے گرانا جانتے ہیں، تو ان کو گھروں میں رکھو، ان سے کو اپنے گھونسلوں سے نہ نکلیں ورنہ مارے جائیں گے. یہ جو اس کا ٹویٹ تھا یہ بھی پوری دنیا میں آج کل وائرل ہوا ہے کہ انہوں نے ان کو کہا کہ بھائی مارے جاؤ گے، تم اپنے گھروں سے نہ نکلنا. مودی نے ایک دھمکی دی کہ ہم پانی بند کر دیں گے. پہلی بات یہ کہ آگے میں یہ عرض کر دوں کہ برسات آنے والی ہے، بند کر کے دیکھ لیں. پاکستان بھی پھر اگر کہہ دے کہ برسات میں بند کر دو تو ان کا جو مقبوضہ جموں کشمیر ہے وہ 15 میٹر تک پانی میں ڈوب جائے گا، اور ساری کی ساری آبادی جو ہے وہ عمر عبداللہ جو بڑے وہاں پہ بولتے پھر ہیں اس وقت کہ ہمارا مار دیا ایک آدمی، تو ان کا پورا کا پورا جو ہے وہ اڑ جائے گا. اچھا، جو مرے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر یا امرتسر میں ادھر ادھر جو ایک اپنا مندر پہ کہتے ہیں اٹیک ہوا، جب ہمارے ایئر فورس کے چیف نے ایک بتایا کہ جی 3 میزائل وہاں سے چلے، 2 میزائل میں وہ پاکستان کی طرف آئے، ہماری حدود میں داخل ہوئے جن کو انٹرسیپٹ کیا گیا ہوا میں، اور 1 میزائل جو ہے وہ انڈیا کے اندر ہی کہیں مڑ گیا. مطلب جو امرتسر پہ گرا یا کہیں اور، ہم بھی یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے اپنے ہیں، انہوں نے اپنے سیکرٹ وار کی اپنے ہی شہریوں کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے ان دونوں ریجنوں کو اپنے ساتھ ملانا تھا. اچھا، اب انڈیا کے اندر آگ لگی ہوئی ہے بہت زیادہ. میں پھر کہوں گا آگ لگی ہوئی ہے بہت زیادہ. وہ یہ ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کو کیوں معاہدے میں شامل کیا گیا. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے جو ریزولوشن ہیں ان پر عمل درآمد کے لیے بھی امریکہ جو ہے وہ دائمی ریزولوشن حل چاہتا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کچھ اس طرح کی پالیسی اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ دنیا میں جو انہوں نے کہا تھا کہ میں جنگیں بند کروا دوں گا، اب تک جو امریکہ کی پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ جنگیں بند کروا دیں، لیکن کس قیمت پر اور کس اپنا اسٹائل میں. تو کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی گورنمنٹ بیچ میں آتی ہے وہاں کام رک جاتا ہے، اس لیے بہت سے موقع پر انہوں نے اپنی گورنمنٹ کو پیچھے کیا ہوا ہے اور خود ان کا جو ایک ذاتی ٹیم ہے وہ لگی ہوئی ہے. ابھی بھی اس میں آپ دیکھیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے علاوہ پانی کے معاملات بھی ہوں گے. ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور وزارت خارجہ کا قلمدان بھی ان کے پاس ہے، اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے بھی غیر ملکی چینلز کو انٹرویو کے دوران یہی کہا کہ اگر پانی بند کیا گیا تو ایکٹ آف وار ہوگا. ہم اگر کا لفظ کیوں لگا رہے ہیں؟ انڈیا نے خود اس چیز کو اون کیا، ان کے لوگوں نے یہ چیز بتائی کہ جب پانی بند کیا تو اس کے 15 منٹ بعد پانی کھول دیا. اب وہ کھولنے کی خبر تو انہوں نے کسی کو بتائی نہیں، بند کرنے کی خبر پورے پاکستان کو، پوری دنیا کو بتا دی. اب انڈیا کے اندر ایک یہ کہ آپ کھوکھلے نعرے اور گدڑ بھپکیاں کیوں دے رہے ہیں جب آپ کر نہیں سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے. تو پانی کی بندش جو ہے وہ یقینی طور پر ایکٹ آف وار ہے، جیسا کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے. اور انڈین ایئر فورس نے جب یہ جنگ کے پلان لے کے گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ پلان ہم نے بنا لیا ہے. نریندر مودی کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی اس میں کیبنٹ کے جو ممبران بھی 2 موجود تھے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پلان ہم نے بنا لیا ہے، جنگ ہم کر لیں گے لیکن بہت رسکی ہے، نتائج آپ خود بھگت لینا. ابھی بھی اگر آپ کیبنٹ میٹنگ میں مودی کی تصویریں دیکھیں، شکلیں دیکھیں تو یوں ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، لیکن کرنا تو تھا کیونکہ وار ہسٹیریا ان کے میڈیا نے پیدا کر دیا تھا.
کوئی چینل ایسا نہیں تھا کہ جہاں پہ جنگ ہو گئی ہو، کوئی لاہور کو فتح کر رہا تھا، کوئی کراچی کو فتح کر رہا تھا، کسی نے لاہور میں پورٹ بنا کے، پانی کی بندرگاہ بنا کے تو بندرگاہ پہ قبضہ کرا دیا تھا. ڈرائی پورٹ تو ہے لیکن پانی کی بندرگاہ کوئی نہیں ہے، بندرگاہ کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے وہ بنا کے اس پہ قبضہ کر لیا. کوئی لاہور میں بیٹھ کے چائے پی رہا تھا. تو جب یہ والا ایک ہسٹیریا پیدا ہو گیا تھا تو مودی مجبور ہو گیا تھا، ایک کرائسس میں چلا گیا، تو اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ حملہ کرے. تو اس نے گو ہیڈ تو دے دیا. اس کے بعد اس نے دیکھ لیا کہ مار کتنی پڑی، بھگت لیا. اب اس کو ہر جگہ ڈرون ہی ڈرون نظر آ رہے ہیں. وہ روز رو رہے ہیں ان کے کہ یہ ڈرون آ گئے، ادھر سے آ گئے، ادھر سے آ گئے. ان کو خواب میں بھی نظر آئیں گے انشاءاللہ، اور رات کو سوتے میں بھی نظر آئیں گے. میزائل وہ اور بنا لیں جیسا کہ انہوں نے آرڈر کیا برہموس میزائل بنانے کا. لیکن اس ساری جنگ میں شکست جو ہے سب سے بڑی وہ نریندر مودی اور ان کی اگریسو ٹیم کو. یہ دوبارہ جو کہہ رہے ہیں دوبارہ کریں گے، گھس کے ماریں گے. اب ان میں نہ گھسنے کی ضرورت ہے نہ مارنے کی ضرورت ہے، ان میں مار کھانے کی ضرورت ہے. وہ اب صرف مار کھائیں گے اور اپنی جو حکومت ہے اس کو بچائیں گے. جو میرا خیال ہے کہ اگر میڈیا کو آزادی ملتی رہی، کیونکہ وہ میڈیا کو بند کر رہے ہیں، اگر پبلک کے خلاف پرچے جس طریقے سے وہ درج کرتے ہیں، گھروں کو گراتے وہ نہ گرائیں، تو نریندر مودی کی گورنمنٹ ستمبر اکتوبر میں ختم ہو جائے گی. اور ویسے بھی میرا اندازہ ہے کہ RSS کبھی یہ برداشت نہیں کرے گی کہ وہ ایک شکست خوردہ لیڈر کو اپنے ساتھ رکھیں. تو میرا اندازہ ہے کہ مودی صاحب کے پاس جائیں، وہ ستمبر اکتوبر نومبر تک کا وقت ہے. اس کے بعد وہ کسی بھی نجومی کے پاس چلے جائیں، ان کے ہاتھ کی لکیریں مٹ چکی ہیں حکمرانی کی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.